जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या इमरान खान साहब के ऊपर कोई तशद्दुद हुआ है? सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर गर्दिश कर रही है। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें, इमरान खान साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की है, बुशरा बीबी ने भी मीडिया से बातें की हैं, कुछ खबरें अदालतों से भी हैं। आज के व्लॉग के अंदर कोशिश होगी कि ये सारी तफसीलात आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं। जो बिजली के बिल आप पे कर रहे हैं उसमें आप देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगे हुए हैं। आपको मैंने पिछले दिनों ही बताया था अपने व्लॉग्स के अंदर कि जो आप इमरान खान के दौर में 9 रुपए की बिजली के यूनिट ले रहे थे, अब वो 35 रुपए का है। जो 20 रुपए का ले रहे थे, अब वो 70 रुपए का है। तो इतनी ज्यादा बिजली महंगी क्यों हो रही है? इसकी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कैपेसिटी चार्जेस, यानी एक प्लांट को या आईपीपीज जो हैं उनको जो हुकूमत की जानिब से पेमेंट्स की जाती हैं, वो ऐसे मुआहदे हैं कि वो प्लांट्स अगर बिजली पैदा ना भी करें तो फिर भी उनको पेमेंट होती है। अब आप कह रहे होंगे कि शायद ये जो है खुदा न खास्ता मैं आपके साथ कोई जो है गलत बयानी कर रहा हूं। नहीं, ये हकीकत है। हकीकत ये है कि आपका पैसा उन प्लांट्स को भी दिया जाता है जो कोई बिजली पैदा नहीं कर रहे, लेकिन जनाब क्योंकि उनकी कैपेसिटी है बिजली पैदा करने की, तो लिहाजा उनको हर महीने वो पेमेंट देनी है। अब डॉक्टर गौहर एजाज साहब जो हैं, ये निगरान वजीर भी थे, इन्होंने कुछ तफसीलात आप आज शेयर की हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है कि 24 जनवरी से मार्च की 24 तारीख तक जो कैपेसिटी पेमेंट्स हुई हैं वो कितनी हैं, वो उन्होंने तफसीलात शेयर की हैं, नीचे डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हैं। 150 अरब रुपया हर महीने, 150 अरब। अब ये मतलब कि इसको सिंक होने दें कि 150 अरब रुपया हर महीने जनाब कैपेसिटी पेमेंट्स की शक्ल में किया गया है। आगे वो लिखते हैं कि नोट करें कि दिस अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस आईपीपीज विद हाफ रनिंग बिलो 10% कैपेसिटी। ऐसी आईपीपीज यानी इंडिपेंडेंट जो पावर प्लांट्स हैं जिनकी कैपेसिटी का सिर्फ वो 10% इस वक्त प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको भी ये पेमेंट्स की गई हैं। अच्छा, उन्होंने लिखा है कि जी 4 प्लांट्स आर रिसीविंग 1000 करोड़ पर मंथ ईच। 4 ऐसे प्लांट हैं, अब ये जरा बड़े गौर से सुनिएगा आप, 4 ऐसे पावर प्लांट हैं जो जीरो बिजली पैदा कर रहे हैं। वो कोई यूनिट बिजली की पैदा नहीं कर रहे, लेकिन हर प्लांट को 1000 करोड़ रुपया हर महीने दिया जा रहा है। 1000 करोड़ मतलब आप बिजली खर्च करें या ना करें, अब आपको पता चला है कि आपको बिल क्यों आता है। इसलिए कि ऐसे आपका पैसा लुटाया जा रहा है, ऐसे मुआहदे किए गए हैं। ये किसने मुआहदे किए हैं आपको भी पता है, पूरी कौम को पता है। आगे उन्होंने लिखा है कि दिस मनी, ये जो पैसा है ये हमारी हलाल इनकम है, इज बीइंग गिवन टू 40 फैमिलीज अंडर द गाइज ऑफ कैपेसिटी चार्जेस। 40 ऐसे खानदान हैं जिनके दरमियान ये पैसा बांटा जा रहा है और कैपेसिटी पेमेंट का इनको नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये पाकिस्तानियों का हलाल का पैसा ऐसे दिया जा रहा है। अगर ये सूरत हाल रही तो बिजली इसी तरह महंगी रहेगी, कभी भी हम इस चुंगल से बाहर नहीं निकल सकते। इसके ऊपर हुकूमत को ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की जरूरत है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान की कौम के साथ हो रहा क्या है। अच्छा, एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये पोस्टर जो लगा हुआ है गद्दारे वतन, ये लोग हैं जिनका मुबैना तौर पे पोस्टर लगाया गया है। इसमें शहबाज गिल साहब भी की तस्वीर भी है, इसमें पीटीआई के दीगर लोगों की तस्वीर भी है, और कहा गया है कि जनाब ये लोग गद्दारे वतन है। इसमें सहाफियों की तस्वीर भी हैं और काफी बहुत सारे लोगों की इसमें तस्वीर वगैरह हैं, और इनको गद्दारे वतन कहा जा रहा है। लेकिन ये जो पोस्टर है ये आपको पता है कहां पे लगा हुआ है? ये अली अमीन गंडापुर साहब के पेशावर में लगा हुआ है। जी हाँ जी, अली अमीन गंडापुर साहब के पेशावर में ये लगा हुआ है, जहां पे खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और सहाफी जो है एहतशामुल हक साहब, उन्होंने लिखा हुआ है पेशावर द कैपिटल ऑफ केपीके। मतलब उनका भी इशारा ये है कि जनाब जहां पे अपनी हुकूमत है पीटीआई वालों की, वहां पे भी ये पोस्टर लगे हुए हैं कि पीटीआई के जो लीडरान हैं वो गद्दारे वतन है। दूसरी किसी जगह पे लगे हुए हों और उस पर जो तनकीद हो रही थी कि जनाब ये नून लीग वाले लगा रहे हैं, खुदा न खास्ता या कोई दूसरी जमात वाले लगा रहे हैं, यहाँ पे तो केपीके में अली अमीन साहब की हुकूमत है। तो ये है जनाब उनकी कारकर्दगी। क्या अली अमीन साहब की हुकूमत ने खुद इस चीज की इजाजत दी है? क्या वो समझते हैं कि उनके पार्टी के ये जो लीडरान हैं ये लोग गद्दारे वतन हैं, ये जो सहाफी हैं ये गद्दारे वतन हैं? तो उम्मीद है कि वो इसके ऊपर कोई ना कोई बयान जरूर देंगे। अच्छा, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को हालिया दिनों में गिरफ्तार किया गया, उठाया गया। बहुत सारी पटिशंस जो हैं वो अदालतों में दायर की गई। इस हवाले से आलमी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं, इंडिपेंडेंट ने
آج ہی خبر لگائی ہے کہ جناب عمران خان's media advisor abducted in Pakistan days before House of Lords event party says. تو احمد جنجوعہ صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے، جو ڈسپیئر ہوئے ہیں، وہ اس کے حوالے سے عالمی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے ایڈوائزر جو ہیں، میڈیا ایڈوائزر، ان کو اٹھا لیا گیا ہے. اور پی ٹی آئی والوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر بھی تمام لوگوں کی تصاویر لگائی ہوئی ہیں، جس میں اظہر مشوانی کے بھائی ہیں، ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے بھائی ہیں، دیگر لوگ جو ہیں ان سب کی تصاویر ہیں، اور غالباً اس حوالے سے عدالتوں میں پٹیشن وغیرہ بھی پینڈنگ ہیں. اچھا جی، مخصوص نشستیں جو نظر ثانی کی درخواست ہے، اگر اس پر فوری سماعت نہ ہوئی تو یہ ناانصافی ہوگی. وہ جو مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملی اور نون لیگ نے اس کے اوپر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے، اگر اس کے اوپر فوری سماعت نہ ہوئی تو یہ ناانصافی ہوگی. یہ کہنا ہے چیف جسٹس صاحب کا. وہ جو کمیٹی بیٹھتی ہے، جو بینچ بناتی ہے، جس میں جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں اور چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اس کمیٹی میں یہ معاملہ سامنے آیا. نون لیگ نے جو ہی درخواست دی، رجسٹرار آفس نے اس کے اوپر جناب اس کو نمبر الاٹ کر دیا. کمیٹی کے سامنے قاضی صاحب نے فوراً رکھ دیا کہ جناب اس کو فوراً لگایا جائے. اگر یہ فوراً اس کے اوپر سماعت نہ کی گئی تو یہ انصاف کی جو ہے ایک طرح سے ناانصافی ہوگی، انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے یہ مترادف ہوگا. کمیٹی نے کہا، دو بندوں نے کہا، منصور علی شاہ صاحب نے اور منیب اختر صاحب نے، کہ ابھی تو ڈیٹیل ڈیسیجن نہیں آیا، جب وہ آئے گا گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اس کو ہم دیکھ لیں گے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پہ اختلاف کیا. اب اس میٹنگ کے منٹس بھی سامنے آ گئے ہیں اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ ایک طرح سے ناانصافی ہوگی اگر اس کی فوری سماعت نہ ہوئی. چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کے اقدام سے کسی کے حقوق سلب نہیں کیے جا سکتے. تفصیلی فیصلے کے انتظار تک نظر ثانی سماعت کے لیے مقرر نہ کرنا آئین پاکستان اور قانون بے معنی ہو جائے گا. آئین پاکستان اور قانون بے معنی ہو جائے گا اگر اس کو اوپر فوری سماعت نہ ہوئی. قاضی صاحب نے یہ اختلافی نوٹ لکھا ہے. ویسے تو پٹیشنز الیکشنز کے حوالے سے بھی پینڈنگ ہے، پٹیشن انسانی حقوق کے حوالے سے بھی پٹیشنز پینڈنگ ہیں. ان کے اوپر بھی فوری اگر سماعت نہ ہوئی تو کیا وہ بھی ناانصافی ہوگی؟ کیا وہاں پہ بھی آئین جو ہے بے معنی ہو جائے گا؟ کیا وہاں پہ بھی قانون بے معنی ہو جائے گا؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے. لیکن یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی آئینی نقطہ ہوگا، اس لیے معزز چیف جسٹس صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا. لیکن دو جو دیگر معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے اس سے اختلاف کیا، لہٰذا اب اس کی فوری جو ہے وہ سماعت نہیں ہوگی. اور اب سماعت اس کی کب ہوگی؟ میرے خیال میں گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اس کی سماعت ہوگی. اور جو فوری ریلیف اور فوری انصاف چاہ رہے تھے نون لیگ والے اور حکومت والے، وہ اتنا جلدی ان کو مجھے ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا جی، کیا عمران خان صاحب کے اوپر جیل میں تشدد ہوا ہے؟ آج یہ کچھ صحافیوں نے ٹویٹس وغیرہ بھی کی ہیں اور سوشل میڈیا پہ یہ کافی چیزیں گردش کرتی رہی. یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا سکتا ہوں، ایسا کوئی واقعہ کسی جیل میں نہیں ہوا، نہ اٹک جیل میں ہوا، نہ اڈیالہ جیل میں ہوا. کسی نے خدا نہ خواستہ کوئی عمران خان صاحب پہ تشدد نہیں کیا. کسی کی کیا مجال ہے جی سابق وزیر اعظم کے اوپر کوئی خدا نہ خواستہ تشدد کرے؟ بلکہ خان صاحب سے جب لوگ ملتے ہیں وہ اتنا لیک آف کانفیڈنس ان میں ہوتا ہے، اتنا لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے. جو بھی ان کو ملنے آتا ہے خان صاحب وہ ایک کوشچن کرتے ہیں، خان صاحب اتنا لمبا ان کو لیکچر دے کے بھیجتے ہیں. میری بات سنو، پہلے میں تمہیں یہ بتاتا ہوں، پھر خان صاحب کیمروں کی طرف دیکھ کے بھی کہتے ہیں. سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب نے یہ بات اپنے پروگرام میں پبلک نیوز میں بھی بتائی کہ خان صاحب کیمروں کی طرف دیکھ کے دھمکیاں لگاتے ہیں کہ نام لے لے کے چھوڑوں گا نہیں، اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو کوئی خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ نہیں آیا. ان کے سامنے جو بھی لوگ ان سے آتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے ان سے بات چیت ہوتی ہے اور خان صاحب اکثر ان کو بڑا لمبا لیکچر دے کے بھیجتے ہیں. اور خان صاحب کا جو لیول آف کانفیڈنس ہے، وہ جس طریقے سے انہوں نے جب سپریم کورٹ میں اپنا مقدمہ رکھا، جب وہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے، اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے سامنے تو جو بھی جاتا ہے کہ وہ اس کا وہ بیچارے جو ہے ویسے ہی جو ہے وہ سارے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. جو بھی ان سے ملنے جاتا ہے، جو بھی ان سے بات کرنے جاتا ہے، حکومت کی طرف سے، کوئی پروسیکیوشن کی طرف سے، جو ان کے خلاف گواہ آتے ہیں، ان کی حالت پتلی ہوئی ہوتی ہے. وہ عمران خان سے نظریں نہیں ملا رہے ہوتے. تو عمران خان کی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ان کو اس طرح دبا سکتا ہے، یا سابق وزیر اعظم کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کی حرکت ہو سکتی ہے. اس طرح کی خبروں میں قطعاً کوئی صداقت نہیں. ہاں، بشرا بی بی نے یہ کہا ہے کہ جب ان کو پکڑا گیا تھا زمان پارک سے تو اس وقت غالباً ان کے منہ پہ کپڑا ڈالا گیا اور وہ پہلے نہانا چاہتے تھے، ان کو ٹائم نہیں دیا گیا، وہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی. اور بشرا بی بی نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو کسی خاتون اہلکار نے کوئی دھکا وغیرہ دیا ہے، یہ بات بھی ہوئی ہے. اور اس کے خلاف بھی تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم کارروائی کریں گے. ویسے تو ریفرنس بھی دائر کرنے کی بات کی جا رہی ہے. معزز چیف جسٹس ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے خلاف، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، ان دونوں معزز شخصیات کے حوالے سے عمران خان نے کئی مہینے پہلے
اپنی جماعت کو یہ واضح احکامات دیے تھے کہ آپ لوگوں نے یہ کام کرنے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں آیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف اب تک جو بھی ریفرنس سامنے آیا ہے وہ غالباً اوریا جان مقبول صاحب نے ایک ریفرنس بھیجا ہے جس میں انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ برطانوی ہائی کمشنر کو قاضی صاحب نے جو خط لکھا وہ ججز کا جو کنڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب نے آج میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطعاً پاکستان پیپلز پارٹی سے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ جو پچھلا میں نے اپنا ولاگ بنایا تھا میں نے اسی کے اندر یہ خبر آپ سے شیئر کر دی تھی کہ عمران خان کسی صورت میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بات نہیں کرے گا۔ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک جماعت ہے۔ میں آپ کو ایک مہینے سے بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان کو دو جماعتیں کنسیڈر کرنا میرے خیال میں سیاسی شعور کی توہین ہے، اور یہی بات آج عمران خان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہی ہے کہ یہ دونوں دو نہیں، یہ ایک جماعتیں ہیں، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ مل کے کر رہے ہیں، اور زیادہ اینٹی ڈیموکریٹک اگر کسی کا بیہیویئر ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ وہ یہاں سے جمہوریت کی بات شروع کرتے ہیں اور وہ اتنی گہرائی تک جاتے ہیں، میں اس کو پستی نہیں کہوں گا، جدھر جا کے ان کا موقف ختم ہوتا ہے کہ جناب وہ یہ ہے وہ ہے۔ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ جی سیاسی قوتوں سے بات ہونی چاہیے، تو بھائی کیا سیاسی قوتیں اس وقت جو حکومت میں ہیں وہ اپنے بل بوتے ہوئے حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں، یا فارم 47 کے ذریعے بیٹھی ہوئی ہیں، یا کسی اور کی مدد سے بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو سیاسی قوتوں سے کیا بات ہو؟ ماضی میں اگر آپ دیکھ لیں جب میاں صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا تو بی بی نے ویلکم کیا تھا کہ جناب وہاں پہ فوجی ٹیک اوور ہوا ہے، اور باقاعدہ عالمی میڈیا میں یہ چیز رپورٹ ہوئی تھی، یہ سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ بی بی کا تو ایک انٹرویو تھا، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جناب ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا کہ مشرف اور نواز شریف کے درمیان اگر آپ کو کسی کو چوز کرنا پڑے تو انہوں نے کہا کہ میں مشرف کو چوز کروں گی، نواز شریف تو بہت ظالم آدمی ہے۔ یہ بی بی کا انٹرویو ریکارڈ پہ موجود ہے۔ پر اینی وے عمران خان صاحب نے آج بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاق میں تحریک اعتماد کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی سے مذاکرات قطعاً نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ تحریک عدم اعتماد سمیت کسی بھی مسئلے پر پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی سے تب بات کروں جب میں نے اقتدار میں آنا ہو۔ اچھا، عمران خان صاحب کا مزید کہنا تھا کہ جناب کسی بھی جماعت کے اوپر جو پابندی لگائی جاتی ہے یہ بنیادی طور پہ جمہوریت کا قتل ہے۔ پارٹی کا چیئرمین، وائس چیئرمین اور صدر پہلے سے ہی جیل میں تھے، یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ پارٹی پر پابندی لگائیں۔ مریم نواز کہتی ہے کہ ججز ٹھیک نہیں، ججز تب ٹھیک تھے جب ان کے کیسز ختم کیے گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ایک ایلیٹ طبقہ جو ہے وہ 60 سال سے اس ملک پہ قابض ہے، وہ حکمرانی کر رہا ہے، انہوں نے اپنے مفادات کا ہمیشہ سے تحفظ کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس ملک کو اگر بحران سے نکالنا ہے تو ضروری ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کروائے جائیں۔ بنو واقعے پر انہوں نے کہا کہ علی امین سے جب بھی ان کی ملاقات ہوگی تو میں علی امین کو کہوں گا کہ اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور اس کے اوپر ان کو ایک مضبوط موقف رکھنا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ شرپسندوں نے، جب صحافی نے ان سے پوچھا کہ جی شرپسندوں نے فائرنگ کی، جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ سب کو پتا ہے کہ ریلی پر فائرنگ کس نے کی، وزیر اعلیٰ کے پی کے جب ملے گا تو ان سے کہوں گا کہ بنو واقعے پر سخت موقف اختیار کریں۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ موجودہ وفاقی حکومت آگ سے کھیل رہی ہے۔ آصف زرداری نے کس حیثیت میں صدر جو ہاؤس ہے ایوان صدر کا بجٹ جو ہے وہ 88 کروڑ کر دیا، بڑھا دیا ہے۔ موجودہ حکمرانوں نے اپنے اخراجات کم کرنے کو ترجیح نہیں دی، اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں اور عام عوام سے وہ جناب قربانی مانگ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ان سے جب پوچھا گیا کہ ملک میں ایمرجنسی آ سکتی ہے تو خان صاحب نے کہا کہ جی اس وقت تو پہلی ایمرجنسی جیسے حالات ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایمرجنسی جیسے حالات نہیں ہیں؟ کیا اس وقت ملک میں جمہوریت ہے؟ انہوں نے کہا کہ فچ کی رپورٹ بھی منظر عام پر آئی ہے لیکن مجھے علم ہے کہ موجودہ حکومت انتخابات کی جانب نہیں جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی ہم نے کیا، ہمارا مطالبہ ہے کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ یہ 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا رہے؟ اس دن کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کیوں سامنے نہیں لائی جا رہی؟ عمران خان صاحب سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ لو کے بیان پر انہوں نے تحقیقات کا کہا تھا لیکن تحقیقات نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی میں ساری زندگی جیل میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈر ہے کہ کہیں انہیں حکومت کو ڈر ہے کہ کہیں حلقے نہ کھل جائیں، اس لیے یہ ججز تبدیل کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود۔ اگر الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی کو سیٹیں نہ ملی تو الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا
تو جن لوگوں کے میں نے نام لیے تھے ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں ان کا پیچھا کروں گا۔ جیل میں بلا چھوڑ دیا ہے تاکہ اس بلی کو لے جائے جو میرے ساتھ مانوس ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جناب کوئی بلی ان کے ساتھ مانوس ہو گئی تھی، لیکن اب کوئی بلا وہاں پہ چھوڑ دیا گیا ہے جو اس بلی کو لے جائے گا۔ تو یہ باتیں کی۔ ویسے بشرا بی بی نے بھی غیر رسمی گفتگو کی، صحافیوں سے کافی باتیں کی، کافی الزامات بھی لگائے، اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا کہ بیرسٹر علی ظفر نے ان کا فون نہیں اٹھایا۔ جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے 3 دن تک علی ظفر صاحب نے ان کا فون نہیں اٹھایا۔ علی ظفر صاحب کو انتظامیہ پروٹوکول دے کے لے کے آتی ہے جیل کے اندر، لیکن خان صاحب کو جس حالت میں رکھا گیا تھا، زمین پہ کیڑے تھے، خان صاحب کے بالوں میں جناب کیڑے چلے گئے، ان کو میٹرس نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن علی ظفر صاحب کو پورے پروٹوکول سے جیل میں لایا جاتا ہے۔ تو اور بھی کافی ساری باتیں بشرا بی بی نے کی۔ اچھا، آخر میں آج کل کچھ دانشور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا ہے تو وہ ہو گیا ہے، ثانیہ ہو گیا ہے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، مجھے خدشہ ہے، تو یہ ہے وہ، بہت سارے دانشور باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان سارے دانشوروں کو دیکھیں، یہ وہ دانشور ہیں جو 8 فروری کے الیکشن کے پہلے کیا پیشن گوئیاں کر رہے تھے کہ تحریک انصاف 15 سیٹیں 8 سیٹیں وہ نہیں مل سکتی، تحریک انصاف ختم۔ ان کی تمام دانشوریاں، تمام پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں۔ اب یہ دوبارہ نئی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ جی میں کوئی حادثہ دیکھ رہا ہوں تو میں فلانا دیکھ رہا ہوں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں روز حادثے ہو رہے ہیں۔ اب ہمیں کسی حادثے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اس ملک میں جب وقت پہ انتخابات نہیں ہوئے، آئین توڑا گیا، 90 روز کے اندر انتخابات نہ کروانا ایک حادثہ تھا، سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننا ایک بہت بڑا حادثہ تھا، اس ملک میں وقت کے اوپر وفاق میں انتخابات نہ کروانا حادثہ تھا۔ 8 فروری کے الیکشن نے موقع دیا کہ آئین کے مطابق چیزوں کو درست کر دیا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، وہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ حادثے تو یہاں پہ روز کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں۔ اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی سانحہ نہ ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی سانحہ نہ ہو تو ان حادثوں کو ہم نے روکنا ہے، اور ان حادثوں میں اگر کسی کا سب سے بڑا کردار ہے، جو کہتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے ڈیموکریٹس ہیں اور وہ اس طرح باتیں کرتے ہیں جیسے یونان سے ڈیموکریسی وہ لے کے آئے ہیں، اس ملک میں انتخابات وقت پہ نہ کروانا، اس ملک میں عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہ کروانا، ضمانتوں کے بعد لوگوں کو دوبارہ گرفتار کروانا، اس سب کے اندر حکومت کا کردار ہے۔ کس کی حکومت کا کردار ہے؟ پی ڈی ایم کی حکومت، جس کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور دیگر اتحادی تھے، اور موجودہ حکومت جو بلاول اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو مشترکہ حکومت ہے، اس کا کردار ہے۔ حادثے تو یہ روز کر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی سانحہ نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان حادثوں کے آگے بند باندھا جائے تاکہ جو مزید کوئی حادثہ نہ ہو۔ یہ حادثے رکیں گے تو جو کسی سانحے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔